अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन और सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अफ़कार को आप तक पहुँचाने के लिए अशरे आला हज़रत मनाने का एहतमाम किया है। इस सिलसिले में हम इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो मुख्तलिफ़ गोशे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, और जब गुफ्तगू करेंगे यकीनन हम अपने किसी न किसी एक मारूफ स्कॉलर को, आलिम दीन को, किसी प्रोफेसर को यहाँ आपके सामने लाएंगे और उनसे हम अफ़कार आला हज़रत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका ताल्लुक़ शहर बरेली से है, जिसकी वजह से बरेलवी मशहूर हैं, आपने अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ने दुनिया में दी उनको, उसमें 1000 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ फरमाई, जो बर्र सग़ीर के अंदर, पाक व हिंद के अंदर एक रिकॉर्ड है कि शायद कोई भी आलिम दीन ऐसा ना गुज़रा कि जिसने 1000 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ फरमाई हो। फिर ये तसानीफ़ किसी एक ज़बान में नहीं है, बल्कि अरबी ज़बान में भी है, फ़ारसी ज़बान में भी है, और मुतअद्दिद जो है उर्दू ज़बान में है। फिर एक मौजू पर नहीं है। आला हज़रत अगरचे एक आलिम दीन की हैसियत से दुनिया में पहचाने जाते हैं, एक बहुत बड़े नातिया शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन एक और उनका बहुत अहम गोशा है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं, वो है एक अजीम मुसलमान साइंसदान। तो इसलिए उन्होंने किताबें न सिर्फ उलूम इस्लामिया के हवाले से लिखी, बल्कि जितने उन्मानात दौर जदीद के उलूम के हवाले से हो सकते हैं उन सब पर उन्होंने कुछ न कुछ तसनीफ़ फरमाया है। फिर उनकी जो शख्सियत थी किरदार के लिहाज से वो भी एक बड़ी अहम शख्सियत थी, लिहाजा उनके शख्सियत, उनके अफ़कार और उनके मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से आज हम आपके सामने पहला प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और इस पहले प्रोग्राम के लिए हमने मुल्क पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन और इदारे तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा इंटरनेशनल के सदर नशीन सैयद वजाहत रसूल क़ादरी साहब को हमने दावत दी है। सैयद साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। आपका पहले मैं तारुफ़ कराऊँ कि सैयदना आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक अजल खलीफा थे मौलाना सैयद हिदायत रसूल साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके आप जो है वो पोते भी हैं। तो इस लिहाज से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपका शख्सियत के साथ भी और शख्सियत के हवाले से इल्म के साथ भी। तो सैयद साहब ने ख़ुद सारी ज़िंदगी जो है हबीब बैंक, जो पाकिस्तान का मशहूर बैंक है, उसके अंदर मुलाजमत की है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से वो रिटायर हुए थे। तो आप माशी तौर पर ताल्लुक़ आपका एक दुनियावी इदारे से रहा, लेकिन दीन से बड़ी मोहब्बत, दीन से बड़ी रग़बत। और इदारे तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा जब 1980 में कायम हुआ था, उसकी इब्तदाई मेम्बरान में भी थे और पिछले माशाअल्लाह 92 से उसके सदर हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू फरमाते हैं। तो ये साहब, थोड़ा सा हमें एक और हम चाहेंगे कि आप आला हज़रत के बैकग्राउंड बताएं कि उनकी शख्सियत तो यकीन हम डिस्कस करेंगे, उनके आबा व अजदाद जो हैं वो कब इस तरीके से यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने कब ये सिलसिला शुरू किया इंडिया के अंदर। मुहक्किकीन किराम ने इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमत व रिदवान की जो आबा व अजदाद का पर तहक़ीक़ की है, उससे ये पता चलता है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत रिज़वान कि जो आबा व अजदाद थे वो अहद शाहजहानी में हिंदुस्तान आए। और किस इलाके से आए?
یہ افغانستان کے علاقے سے آئے جی اور بڑھیج قبائل سے ان کا تعلق تھا، اور وہ جب یہاں تشریف لائے ان کے جو جد کریم تھے جو سب سے پہلے یہاں تشریف لائے، ان کا نام سعد اللہ خان صاحب سعد اللہ صاحب جی سعد اللہ خان صاحب جب ہندوستان تشریف لائے تو اس کے بعد شاہ جہانی عہد میں ان کو جو مغلیہ سلطنت تھی ان کے حکمرانوں نے ان کو ایک بہت بڑا منصب بھی عطا کیا تھا. ٹھیک. اور کہتے ہیں کہ لاہور میں جو شیش محل ہے جی وہ شیش محل انہی کی ملکیت میں دیا گیا تھا. صحیح. اور اس کے بعد وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے، اور بعد میں ان کا تبادلہ جو ہے وہ یو پی کے علاقے میں جو اس زمانے میں روہیل کھنڈ کا علاقہ کہلاتا تھا، وہاں بدایوں کے اور روہیل کھنڈ کے علاقے کے درمیان جتنا علاقہ تھا اس کی گورنرشپ ان کو دی گئی. اچھا صحیح. اور وہاں انہوں نے انتظامی صلاحیت کا بڑا زبردست مظاہرہ کیا. صحیح. اس سے یہ ہوا کہ ان کو پھر بادشاہ وقت جو اس زمانے میں تھے انہوں نے ان کو مزید سراہا، اور اس ضمن میں ان کو بہت سے انعام و اکرام بھی دیے گئے، خلعتیں بھی دی گئیں. ان کی اولاد میں چلتے چلتے مولانا اعظم خان صاحب تھے. جی. اعظم خان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ اعظم خان صاحب نے یہ ریاستی معاملات سے خود کو الگ کر لیا. اچھا. وہ دریش منش آدمی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ غالباً سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ تھے. وہ پھر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یہ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے کردار سازی، اور یقیناً جب وہ تصوف میں آئیں گے، طریقت میں آئیں گے تو وہ لوگوں کی اصلاح کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت علمی شخصیت ہے، تو یہ سلسلہ اس خاندان میں علمی لحاظ سے کب سامنے آیا کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے والد، دادا، یا اصل میں اعلیٰ حضرت کے دادا تک تو بہت ہی بین ثبوت ہے، اس لیے کہ بار بار اس زمانے کی تاریخ میں جی علماء جید علماء ہند میں ان کا اسم گرامی آتا ہے، ان بزرگان کرام کا. اور اعظم خان بھی اپنے زمانے کے بہت اچھے، یہ تذکرہ ہندیہ جو ہے اس کے اندر ذکر ملتا ہے علماء ہند. جی مولانا رحمان علی صاحب نے جو لکھی ہے اس میں ان کے والد کا بھی ذکر ہے، ان کے دادا کا بھی ذکر ہے. تو اس اعتبار سے وہ ان ہندوستان کے سربرآوردہ علماء میں گنے جاتے تھے، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے بعد ان کے جو والد ماجد تھے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کارناموں اور شخصیت نے ان کی شخصیت کو دبا دیا، اور انہوں نے چونکہ بہت کم عمر پائی، 50-52 سال کی عمر کے درمیان ان کا وصال ہو گیا والد صاحب کا. ہاں والد صاحب کا، ورنہ وہ اپنے زمانے کے اعلیٰ حضرت تھے. صحیح. اس قدر ان کا علمی چرچا تھا اور گہما گہمی تھی اس زمانے میں. جتنے بھی فتاوی آپ نے تعلیم کا حاصل کی اعلیٰ حضرت نے یا ان کے والد نے یہ تعلیم کس طرح حاصل کی؟ معروف مدرسہ یا گھر میں جو طریقے مروج سا طریقہ اسی طریقے سے علم حاصل کیا؟ اس زمانے میں جو مروج طریقہ تھا، ایک تو یہ کہ ایک بات پس منظر میں رہنا چاہیے کہ یہ دور جو تھا اعلیٰ حضرت کی پیدائش اور اس سے سمجھ لیں اس کے قبل کا متصل، یہ دور مسلمانوں کی انحطاط کا دور تھا ہندوستان میں. ہاں کیونکہ 1856 میں پیدائش ہوتی ہے اور اس سے پہلے حالات بہت خراب تھے، فتنہ و فساد کا دور تھا. ایک طرف سلطنت مغلیہ کو یہ سکھ تخت تاراج کر رہے تھے، دوسرے وہ جو ساؤتھ سے وہ اٹھے تھے مہاراشٹرا سے، وہ بھی سلطنت دہلی کی چولہے ہلا رہے تھے. جو اعلیٰ حضرت پیدائش سے پہلے کا وقت ہے، پہلے کا وقت ہے، تو اس زمانے میں بہت انتشار کا انتشار کا وقت تھا، اور علم و فلک کے بڑے بڑے مراکز بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. لیکن وہ جو دور پھر اعلیٰ حضرت کے پیدائش کے وقت اور اس کے بعد آیا، اس میں تو بہت ہی زیادہ خلفشار مچا، اس لیے کہ جنگ آزادی لڑی گئی، اور اس جنگ آزادی میں
اہل سنت کے بڑے بڑے باکمال شخصیات جو تھیں انہوں نے حصہ لیا. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق اس میں مولانا رضا علی خان اور نقی علی خان بھی شامل تھے. اچھا. اور مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو یہ تک تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ جو مجاہدین کے علاقہ اس علاقے کے تھے روہیل کھنڈ کے، ان مجاہدین کو اسلحہ اور ان کے راشن سپلائی کرنے کا پورا انتظام ان کے ذمہ تھا. صحیح. اور یہاں سے لوگ آتے تھے اور جاتے تھے، اور اس کے یعنی ان کے تحریک انقلاب میں ایک بہت بڑا ان کا رول تھا اس مرکز میں، روہیل کھنڈ کے مرکز میں. اور یہاں تک کہ انگریزوں نے جب وہ جنگ آزادی ناکام ہو گئی، جب گرفتاریاں شروع ہوئی تھیں، مولانا رضا علی خان صاحب کے سر کی قیمت مقرر کر دی تھی، جو آج بھی پرانے ڈاکومنٹ جو ہیں گیزٹ آف روہیل کھنڈ میں وہ اس میں موجود ہے یہ بات. اچھا. کہ اس زمانے کا 5,000 روپے آج کے میرا خیال میں 5 کروڑ روپے کے برابر ہوگا. 5 کیا اس سے بھی زیادہ ہوں یقیناً. لیکن ان کی ایک کرامت بہت مشہور تھی، وہ یہ کہ ان کو جب انگریز فوجی تلاش کرتے ہوئے آئے تو سب جگہ تلاش کرتے رہے. اس محلے میں جہاں محلے وہ کہلاتا ہے ذخیرہ، جہاں وہ قیام پذیر تھے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے وہ اس گھر کا بھی کی زیارت کی ہے جہاں حضرت پیدائش ہوئی تھی. تو وہاں پر ایک متصل مسجد ہے، اس مسجد میں وہ گوشہ نشیں تھے. صحیح. اور فوجی تلاش کرتے ہوئے اندر جاتے تھے، واپس سے آتے ملتے نہیں. یہ یقیناً اللہ والوں کی نشانیاں بھی ہے. یقیناً جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر ان کا ایک نام ہے اور انہوں نے کام کیا ہے. ذرا سا اس پہلو پر پھر ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی ایک تھوڑا سمجھائیں گے، بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہوں ہمارے وہ ناظرین حضرات جو ابھی بہت اچھی طرح واقف نہیں ہیں، کہ آپ نے کس طرح اور کہاں تعلیم حاصل کی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ ان کے والد ماجد نے اپنے والد ماجد سے اور اس وقت جو ان کے خاص بعض قریبی علماء تھے ان سے حاصل کی، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ فیض، جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت اپنی خود نوشت میں فرماتے ہیں کہ تقریباً 21 علوم اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے والد ماجد سے حاصل کی. 21 علوم. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یہی کچھ انکساری سے فرماتے ہیں کہ کچھ تقریباً 54 کے قریب علوم مجھے حاصل ہوئے ہیں، جن میں سے 21 علوم کی فہرست دی ہے کہ یہ میں نے اپنے والد ماجد سے سیکھے اور ان سے حاصل کیے. باقی علوم کے لیے انہوں نے متعدد علماء کے نام لیے ہیں، 2-3 اور. لیکن اس میں جو سب سے خاص بات وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اعلیٰ حضرت کو بڑا ذوق و شوق تھا کہ معقولات کی کتابیں پڑھی جائیں، منطق کی کتابیں پڑھی جائیں. تو ان کے والد ماجد نے دیکھا کہ یہ باقی علوم اسلامی کتابوں کو چھوڑ کر کچھ ادھر ملتفت ہو گئے ہیں. تو آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ صاحبزادے تم اس میں اپنا وقت برباد نہ کرو، تم جس کام کے لیے پیدا کیے ہو گئے وہ یہ ہے قرآن و حدیث کے علم میں اپنا وقت صرف کرو، اور یہ بارگاہ رسالت سے خود تمہیں عطا ہوگا. بے شک. کہنے کو اس دن کے بعد سے میں نے وہ چھوڑ دی کتابیں پڑھنا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھ سے جس علم کے بارے میں جب بھی استفسار کیا گیا وہ میں نے اس پر توجہ کی اور میں نے اس کا وہ جواب نکال کے دے دیا. سبحان اللہ. یہ علوم عقلیہ کا یہ عالم تھا ان کا. تو الحمدللہ اپنے زمانے کے تمام مروجہ علوم پر انہوں نے کمال حاصل کیا. اور اس کا اندازہ کر لیں کہ 14 سال کی عمر جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، گھر میں بچہ کھیلتا ہوتا ہے. صحیح. 14 سال میں آپ نے جو فتویٰ لکھا اور 14 سال میں جو حاشیہ لکھا ہے عربی کی کتاب پر، اس کو دیکھ کر ان کے والد ماجد دنگ رہ گئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے معمولی نہیں ہے، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے. تو وہ دن انہوں نے وہ فتویٰ دیکھنے کے بعد اس پہ تصدیق کی کہ بالکل یہ فتویٰ بالکل درست ہے، اور ان کی مہر بنا دی. کہا اب تم فتوے خود دیا کرو. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کا آپ تعارف سن رہے ہیں کہ جس نے صرف 14 برس کی عمر میں، جو بتا رہے ہیں بلکہ 14 برس سے بھی کم 14 برس کے اندر انہوں نے اس زمانے کے تمام علوم عقلیہ نقلیہ، یعنی وہ علم جو قرآن حدیث کے تھے، یہ سارے نقلیہ ہیں، اور وہ جو عقلیہ کہلاتے ہیں، جو آپ دور حاضر کے علوم کہتے ہیں، وہ سارے انہوں نے یاد نہیں کے لیے بلکہ اس سے ایکسپرٹ ہو گئے اس کے اندر. اور جیسے فرما رہے ہیں کہ فتویٰ جو ہے یقیناً ایک عالم لکھتا ہے، وہ عالم لکھتا ہے جو قرآن اور حدیث کے علوم پر مکمل گرفت حاصل کر لیتا ہے.
کیونکہ وہ کتابوں سے نکال کر نقل کرنا وہ فتویٰ نہیں کہلاتا، وہ تو نقل کہلاتی ہے۔ تو ایسے ناقل ہوتے ہیں کہ جو کتابوں میں سے دیکھ کر فتویٰ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی سید صاحب نے، وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور فتویٰ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا، اور اس کو اپنے جب والد کو دکھایا تو والد ان سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بہت ساری دعائیں دیں، اور پھر اس دن سے انہوں نے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ تو یقیناً جو 14 سال کی عمر میں علم دین کو فروغ کے سلسلے میں آگے بڑھے گا تو یقیناً وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ تو سید صاحب یہ بتائیے کہ پھر انہوں نے اس فتویٰ لکھنے کے بعد کیا ان کا سلسلہ علم کا رہا، تدریس میں آئے، یا کیا ان کا مشغلہ رہا؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت کی شخصیت وہ شخصیت تھی جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، جس کو عبقری وقت کہا جاتا ہے، جینیس آف دا ٹائم، وہ شخصیت وہ تھی۔ صحیح۔ اور وہ ان کے والد نے پوری طرح سے بھانپ لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو پھر جس راہ پہ انہوں نے لگا دیا وہ اس راہ سے ڈیویٹ نہیں ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ آخری سانس تک علوم دین کی خدمت کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، اور لوگوں کو درس و تدریس اس انداز میں دیتے رہے اپنی تحریر کے ذریعے۔ صحیح۔ چونکہ آپ نے باقاعدہ پڑھانے کی جو صورتحال ہے وہ چند سال تھی۔ ٹھیک۔ جب شروع میں بعض مخلص احباب کے کہنے سے انہوں نے دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی، جب یہ جنگ آزادی کا خلفشار ختم ہوا، یہ ہوا، تمام مدارس پورے ہندوستان، پاکستان اس زمانے میں غیر منقسم ہندوستان کے تباہ ہو چکے تھے، تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ایسا ایک تباہی آئے گی۔ چونکہ اس قسم کے فتنے اٹھ رہے تھے، انگریزوں نے ایسے مسلمانوں میں ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے جو مختلف قسم کے عقائد کی تشریح کر رہے تھے، تشہیر کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اس کے لیے ضرورت تھا کہ ایک ایسا دارالعلوم بنایا جائے جس میں قرآن و حدیث کے حوالے سے اور اللہ رسول کے ادب سکھانے کے حوالے سے وہ اس میں تعلیم دی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے چند سال پڑھایا، اور ان کے شروع کے جو 2 بڑے جید علماء گزرے ہیں، اور ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے، اور بجا کہا جاتا ہے، کہے جانا چاہیے کہ علوم عقلیہ کے اعتبار سے وہ ان کا پرتو تھے، ماشاءاللہ، ایک نمونہ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے تلامذہ میں بھی ایسے افاضل علماء پیدا کیے ہیں، اور خلفاء میں بھی ایسے افاضل علماء پیدا کیے کہ جس نے بر صغیر میں کونے کونے میں جا کر، پشاور سے لے کے راجکماری تک، اور راجکماری سے لے کے بلوچستان کے پہاڑوں تک علم کے چراغ روشن کیے۔ تو سر یہ بتائیے کہ جب فتاوی آپ نے لکھنا شروع کیا اور پھر ان کے ایک شہرہ ہو گیا، تو یہ فتاوی یقیناً جب جمع کیے گئے تو ان کی کوئی کیا تعداد ہوئی کہ کتنے انہوں نے لکھے، اور کس طریقے سے ان کا اشاعت ہوئی، اور تاکہ پتہ چلے کہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے؟ اصل میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑے کارنامے گنائے جا سکتے ہیں وہ میری اپنے دانش کے مطابق 4 ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے فقہ حنفی کو فروغ دیا، ٹھیک، اور 1300 سالہ تاریخ میں فقہ حنفی کو کسی بھی ملک میں کسی ایک شخصیت نے اتنا فروغ نہیں دیا جس نہ 14ویں صدی ہجری 13ویں 14ویں صدی ہجری کے درمیان امام احمد محدث بریلوی نے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ نہیں تو آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں، فتاوی عالمگیری کو؟ نہیں، میں ادھر آتا ہوں۔ دوسرا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا ترجمہ کیا، جب کہ ایسے ترجمے مارکیٹ میں آ گئے تھے جس سے لوگوں کے دین و ایمان میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گستاخیوں کو فروغ ہو رہا تھا۔ تیسرا ان کا کارنامہ جو ہے وہ اردو ادب کہہ لیں، نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک ایسا دیوان وہ دے گئے ہیں جو رہتی دنیا تک وہ پڑھا جاتا رہے گا، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوتے رہیں گے۔ اور چوتھا ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے بھی۔ فتاوی رضویہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے
کہ اس دور کے بڑے بڑے ان کے ہم اثر جو علماء نہیں تھے، ایڈوکیٹس ٹائپ کے لوگ تھے، بار ایٹ لا تھے، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی، اس کے دلائل دیکھ کر کہا کہ فتاوی عالمگیری کے بعد یہ سب سے بڑا فتویٰ ہے جو مسلمانوں کا کسی بھی ملک میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مسٹر ملا تھے، بامبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، دوسرے علامہ اقبال، ان لوگوں نے بہت سراہا اس کو حالت فتح کے، اور علامہ اقبال نے تو یہ تک کہا کہ وہ اس قدر پختہ ہیں اپنے علم میں، اور وسعت علمی اور استحضار علمی اس قدر ہے، ان کو اس قدر قرآن و حدیث کے مضامین ازبر ہیں کہ جب وہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں دلائل کے ساتھ تو اس کے بعد ان کو کبھی اس میں رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس زمانے میں جو معاشرتی مسائل تھے اس کے اندر کیا اعلیٰ حضرت نے روشنی دی تاکہ مسلمانوں کو اس سے یقیناً آگے جا کے فائدہ ہوگا؟ اچھا، وہ گفتگو تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ عالمگیری کے حوالے سے۔ عالمگیری حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 علماء کو مقرر کیا تھا۔ یہ بات ہے، یہ 40 علماء کو مقرر کیا تھا، اور انہوں نے، اور یہ ایک شخصیت کا کام ہے، ایک شخصیت کا، اور وہ اس میں کئی سال لگے انہوں نے اس کو کرنے میں، پھر اور یقیناً وہ ایڈٹ کیا گیا، پھر یہ کہ اس میں راجے اقوال تھے، لیکن وہ دلائل ہر چیز کے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، دلیل جو میں آپ اپنے ناظرین کرام کو اور سامعین کرام بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ سارے دلائل اور ان کا طریقہ استدلال یہ کہ پہلے قرآن کی آیات لاتے ہیں، پھر حدیث شریف لاتے ہیں، پھر اقوال ائمہ لاتے ہیں، آثار صحابہ لاتے ہیں، پھر اقوال ائمہ لاتے ہیں، پھر اپنے دور کے پہلے کے علماء کے وہ اس میں دلائل لاتے ہیں، اور اس کے بعد عقول کر کے اپنے دلائل دیتے ہیں، اور اصل فیصلہ اسی میں ہوتا ہے ان کا۔ وہ مختلف اقوال کو جمع کر دیتے ہیں، پھر اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں، یہ ہے مفتی کا کام۔ اور اس طرح سے 3500 سے زیادہ، بلکہ بعض اب جو مزیدہ رسائل اس میں بھی شامل کر لی جائیں تو میرا اندازہ یہ کہ 5000 سے زیادہ اعلیٰ حضرت نے فیصلے عقول کر کے دیے ہیں، جو آج کا کوئی مفتی ان کے ہم اثر ہو، اور شاید ان کے پہلے کا بھی۔ یہی کارنامہ ان کو اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے کافی ہے، اور اسی کارنامے نے ان کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے، علماء حرمین شریفین نے ان کا فتویٰ دیکھا، انہوں نے ان کو مجدد میت حاضرہ کہا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے کہا کہ ہوا امام المحدثین، یہ اس دور کے محدثین کے امام ہیں۔ جو بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہے کہ حدیث شریف کی کوئی شرح ان کی کوئی خاص آئی نہیں، اور قرآن کی کوئی تفسیر نہیں آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں کمزور تھے۔ یہ ان کا بہت بڑا ایک مغالطہ ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ ایک وہ شخص کہتا ہے جس نے ان کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی کتب کا یا فتاوی کا مطالعہ کر لے، چونکہ فتاوی ایسا شاہکار ہے جس میں تمام علوم کو اعلیٰ حضرت نے سمو دیا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ کو منطق کے دلائل اس میں ملیں گے، آپ کو سائنٹیفک دلائل اس میں ملیں گے، آپ کو فزکس کے دلائل اس میں ملیں گے، آپ کو کیمسٹری کے دلائل اس میں ملیں گے، آپ کو فلکیات کے دلائل اس میں ملیں گے، علوم قرآنی اور علوم حدیث، اور یہ سب تو موجود ہی اپنے اندر۔ تو دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی جب دیا ہے تو اعلیٰ حضرت وہ مفتی تھے، جبھی تو ان کو مجدد کہا گیا، وہ مفتی تھے جو زمانے ہی پہ نظر نہیں تھی، زمانے کے بعد پر بھی نظر تھی ان کی۔ چنانچہ کرنسی نوٹ کا جب مسئلہ اٹھا، اس وقت اعلیٰ حضرت حرم شریف میں تھے، اور وہاں پر دوسرے حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے کہہ دیا تھا کہ یہ علماء کے گلے میں یہ ہار بنا ہوا ہے، اور یہ اس کا جواب کوئی عالم آئے گا تو دے گا، ہم عاجز ہیں اس سے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا احمد سے پوچھو، یہ آئے ہندوستان سے، ان سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت نے وہیں بیٹھ کے کفل الفقی الفہیم لکھا ہے، ماشاءاللہ، کرنسی نوٹ پہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کرنسی نوٹ کا تصور بالکل نیا نیا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ کرنسی کی خوبیاں ہیں کہ نہیں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کہیں وہ کرنسی نوٹ جو ہے یہ وہ ہنڈی تو نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں، اور بہت سے ہندوستان کے علماء نے بھی فیصلہ دیا کہ جناب اس پہ یہ سود ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جو فیصلہ دیا، آج اس کو محققین کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آج کی جو اسلامک بینکنگ میں ہے اس کے بہت سے طریقے وہ اس میں اپلائی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام نہ لیے بغیر۔ ناظرین کرام، آپ نے پھر ایک بات اہم نوٹ کی ہوگی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کرنسی نوٹ نیا نیا آیا
تو اس پر یہ بحث چل رہی تھی کہ آیا سے لین دین جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں. چنانچہ علماء عرب اور عجم دونوں اس وقت تک عاجز رہے، اور جب اعلیٰ حضرت دوسرے حج کے موقع پر حرمین شریفین میں موجود تھے تو علماء عرب نے ان کے سامنے یہ استفتاء پیش کیا، جس کے جواب میں انہوں نے پھر ایک عربی میں رسالہ لکھا کفل فقی الفاہم فی البدی فی البدی، اور اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے جو دلائل دیے، اس دلائل کی جب علماء نے پڑھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یقیناً یہ بہت بڑے عالم ہیں، کیونکہ انہوں نے مسئلہ حل کر دیا تھا اور کرنسی نوٹ سے لین دین کو جائز بنایا. میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہوگی کہ علماء عرب نے ان کو مجدد قرار دیا. اس لیے جب کوئی تجدیدی کام، کیونکہ جب کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل لیول پر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، وہی تو مجدد کا کام ہے، تو گلوبل لیول پر اصلاح کی ضرورت جب ہو آ جائے اور گلوبل لیول پر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کا وہ کارنامہ جو ہے اس کو مجدد بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور حضرت اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت سے اس دمشق کے علاقے کے اور شام کے علاقے لوگ خود مجدد کہتے ہیں، انہوں نے خود اعلیٰ حضرت کی تعریف کی اور تقریر لکھی اس کے اوپر. تو یہ تمام لوگوں نے تسلیم کیا، اور یہ کوئی یعنی وہ بات نہیں ہے کہ ہم عقیدت میں کر رہے ہیں، یہ ڈاکومنٹ موجود ہے، وہ سارے ان کے ڈاکومنٹ موجود ہیں جس میں علماء نے ان کے علوم کو پرکھا ہے، دیکھا ہے، کتابیں پڑھی تب کہی یہ بات. ایک پہلو پر میں اور چاہوں گا کہ گفتگو ہم کریں کہ حضرت کے زمانے میں، جیسا آپ نے بتایا تھا کہ ان سے پیدائش سے پہلے بھی اور ان کے زمانے میں بھی بہت ساری ایسی تحریکیں چلی جو اسلام کو نقصان پہنچا رہی تھیں، دین کو نقصان پہنچا رہی تھیں، اور یقیناً وہاں پر ہندوؤں کی بھی ایک میجورٹی تھی، پھر برٹش حکومت تھی. تو ایسی کون سی تحریکیں تھیں کہ اعلیٰ حضرت کے قلم نے ان تحریکوں کو جو ہے وہ رد کیا اور ختم کر دیا؟ کچھ آپ ہمارے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ بہت جاننا ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ اعلیٰ حضرت کا کارنامہ چونکہ پاکستان بن گیا، اب ہم یہاں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس مصیبت اور جس پرآشوب دور میں اعلیٰ حضرت نے وقت گزارا ہے، اور اس وقت کے مسلمانوں کی جو پریشانیاں تھیں، سب سے بڑی پریشانی وہ ان کے اپنے ایمان کے سنبھالنے کی تھی. باقی جو معاشی حالات اور معاشرتی حالات تھے وہ تو اپنی جگہ ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا، جسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہر فرنٹ پہ لڑائی لڑی ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت نے جب یہ ان کا غلبہ ہو گیا انگریزوں کا، فرنگیوں کا، اور پورے ہندوستان پہ ان کی حکومت ہو گئی، تو سب سے پہلا کام انہوں نے تو یہ کیا کہ اپنے تمام مدارس کو تباہ کر دیا، جلا دیا، بند کروا دیا. تو اعلیٰ حضرت نے اس دور میں مسلمانوں کو یہ تلقین کی. اچھا، انگریزوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ غدار مسلمانوں سے چن کر کسی کو شمس العلماء قرار دے دیا، کسی کو کچھ قرار دے دیا، کسی کو جاگیر دے دی، اور کہا تم یہ فتوے جاری کرو، تم یہ فتوے جاری کرو. اس طرح سے انہوں نے مختلف نئے فرقے بنائے. کیونکہ کوئی فرقہ محمدی کہلاتا تھا، اس کو کوئی اور نام دے دیا، کوئی فرقے کو قادیانی فرقہ نکال دیا. اس طرح کے فرقے انہوں نے پیدا کیے جس سے مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا، چونکہ ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ، فل سپورٹ حاصل تھی. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلی شخصیت تھی اعلیٰ حضرت کی جس نے ان کا رد کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو ان کے یہ جو عقائد ہیں نا، یہ اسلام، قرآن اور حدیث سب کے خلاف ہیں، اور لہذا تمہیں ان سے اس طرح سے بچو جس طرح سے تم سانپ بچھو سے بچ سکتے ہو. صحیح. کسی ہیبت ناک جانور سے جان بچانا تو فرض ہے نا، لیکن اس سے زیادہ فرض یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچایا جائے. صحیح. تو حقیقت یہ ہے، اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے اور محققین نے لکھا ہے کہ اگر مولانا احمد رضا خان ناب اس زمانے میں پیدا ہوتے اور ان مکروہ تحریکوں کو جو اسلام کے خلاف اٹھی، اسلام کے لبادے کے اندر اٹھی، انگریزوں کی سرپرستی میں اٹھی، مختلف ناموں سے اٹھی اور مختلف ان کے مدارس بھی قائم کیے گئے، اگر ان کا تدارک نہیں کرتے تو اسلام جو ہے مسخ ہو چکا ہوتا ہے اس بر صغیر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی ہوتی، اور جگہ جگہ فتنے پیدا ہوتے اور لوگوں کے دلوں سے قرآن اور اسلام کی محبت نکل گئی ہوتی. اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلا دیے. اور یہ دو انداز میں کی ہے، ایک تو نثری تحریر کے انداز میں، دوسرے نظم کے اعتبار سے بھی. چنانچہ ان کی نعت نے وہ اثر کیا ہے کہ جناب پورے ہندوستان میں محفلیں سجنے لگیں میلاد مبارک کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ فضائل مٹانے پہ تلے ہوئے تھے، حضور کا ذکر بند کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اس کی جگہ اعلیٰ حضرت کی اس تحریک نے یہ کام کیا کہ چراغ جلا دیے لوگوں کے دلوں میں،
اور وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بر صغیر برما سے لے کر اور بلوچستان کے سرحدوں تک اور راجکماری سے لے کر کشمیر کی چوٹیوں تک مصطفیٰ جان رحمت کے محفلیں سجنے لگی لاکھوں سلام کی. یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. اور اس میں کچھ سیاسی لبادے میں بھی آئے. سیاسی لبادے میں آئے تو اعلیٰ نے ان کی نشاندہی کر دی کہ یہ دیکھو یہ دشمن ہے، تمہارا دوست صرف ایک ہے، وہ مسلمان. ہندو، عیسائی، سکھ، انگریز کسی بھی لبادے میں ہو یا ان کے پروردہ کوئی بھی کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو منتشر کر دیں. لہذا ان سے ہوشیار رہو اور کسی قیمت پہ بھی ان کو اپنا امام نہ بناؤ. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے اور گفتگو میں جو آخری سید صاحب نے فرمائی، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت ساری تحریکیں اسلام کے خلاف اٹھی تھیں، اور وہ تمام تحریکوں کے پیچھے یا تو ہندو تھے یا انگریز تھے یا سکھ تھے یا مسلمانوں کا لباس یا لبادہ اوڑھے ہوئے وہ مسلمان تھے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نے ان سب کو دیکھا اور ان تمام ان تحریکوں کا رد کیا جو اسلام کے خلاف اٹھتی رہیں. اور جو سب سے بڑی تحریک اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ آپ کی گفتگو میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، وہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنا تھا. یہ سب کا ایم تھا، کیونکہ ظاہر مسلمان کے پاس دولت ہے کیا؟ مسلمان کی یقیناً سب سے بڑی دولت جو ہے وہ محبت رسول ہے. محبت رسول ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اسلام پر بھی وہ چلے گا اور اسلام جیسے کام بھی کرے گا. تو وہ جو چیز نکالی جا رہی تھی، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جیسا آپ نے فرمایا کہ منظوم بھی یعنی شاعری کے ذریعے بھی اور ساتھ ساتھ اپنی تحریر کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ محبت رسول جو ہے وہ ہمارا اسلام کا عقیدے کا بنیادی جز ہے، اس کو سنبھالا جائے. چنانچہ مجھے بات یہاں یہ یاد آ رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا اکبری اور جہانگیری دور کا کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ضرب پڑ رہی تھی اور معاذ اللہ سجدہ تعظیمی کے لیے کہا جا رہا تھا اور بہت ساری ہندوانہ چیزیں جو ہیں وہ رسمیں اپنا لی گئی تھیں اور اسلام جو ہے وہ ہندو رسموں کے ساتھ گڑبڑ ہو رہا تھا، اس وقت حضرت مجلب ثانی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور انہوں نے جو توحید کے سلسلے میں انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. اور اس کے 100 سال کے بعد یہاں پر رسالت پر حملہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ شروع ہوا تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا. تو اس طریقے سے ان دونوں بڑے بڑے مجدد نے اپنے اپنے وقت میں یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. سید صاحب آخر میں وقت ذرا تک کم ہے، ہم چاہیں گے آپ نے منظوم کا ذکر کیا تھا تو کچھ ذرا سا ان کے عشق اور ان کی کچھ شاعری سے متعلق ایسی بات بتائیں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں وہ اس سے آگاہی حاصل کر سکیں. دیکھیے مجھے ایک حالت کا یہ مقطع جو ہے نا مطلع یہ میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری شاعری کا نچوڑ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ اصل میں یہ ایک سمجھ لیں ایک عطر مجموعہ ہے عشق رسول کا کہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. صحیح. وہ اپنی جان قربان کر دے گا، مال و متاع قربان کر دے گا، بال بچوں کو قربان کر دے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اس کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف احتمال کے درجے میں بھی گستاخانہ کلمہ کوئی کہہ دے. صحیح. یقیناً ایک مسلمان کا تو اعلیٰ حضرت نے یہ دیا ہے کہ دیکھو یہ جو چراغ تم آج جلا رہے ہو یہی چراغ تمہارے لیے راہ نجات ہے. اسی چراغ کے جلتے رہنے پہ تمہاری شفاعت کا دار و مدار ہے. اور جب یہ چراغ جلا کے جلاتے رہو گے زندگی بھر، اپنے دل میں، اپنے اہل ویال کے دل میں، اپنے اقارب کے دل میں، دوستوں کے دل میں، احباب کے دل میں، معاشرے میں، جہاں جس جگہ تم ہو اس کے چاروں طرف، تو یقیناً تمہاری قبر بھی منور ہوگی اور حشر میں بھی تم غرۃ المحجلین چمکتے چہرے والوں کے ساتھ ہوگے. یہ اعلیٰ حضرت کی پوری نعتیہ شاعری کا نچوڑ ہے اور اس نے وہ سوز و گداز پیدا کر دیا. یقین مانیے مولانا کہ آج جب میں بنگلہ دیش جاتا ہوں یا سعودی عرب جاتا ہوں یا قاہرہ یا جہاں بھی گیا ہوں، وہاں جب وہ
सलात व सलाम पढ़ा जाता है, हैरत की बात यह कि हर जगह किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा जाने लाखों सलाम ज़रूर पढ़ा जाता है। माशाअल्लाह। कोई न कोई ऐसे अशार हालत के आ जाते हैं, अलग अरबी पढ़ रहे हैं, बंगाली पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, सही। तो तबीयत ये खुश होती है कि देखो इस चिराग की रोशनी ने कहाँ कहाँ गोशों को मुनव्वर किया है, सही। और उसकी खुशबू मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल की जो खुशबू आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बरेली शरीफ से जो फूल खिला के फैलाई है, अकनाफ आलम में लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, आप दूसरे इलाकों में चले जाएं। मैं हैरान था कि बांग्लादेश में मैं गया हूँ तो बांग्लादेश की गलियों में, ये अभी रबीउल शरीफ का दिन आने वाला है, फिर 11वीं शरीफ का दिन आता है, कोई गली ऐसी नहीं होती है चिटागोंग में और दूसरे शहरों में कि वहाँ पर मीलाद की महफिल ना होती हो। माशाअल्लाह। और 95% मौलाना 95% हदायत बख्शिश पढ़ी जाती है। ये उनका कारनामा है, अजीम कारनामा। नाज़रीन किराम, आपने समात किया कि हदायत बख्शिश जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक नातिया दीवान है, उसके अंदर जो नाते हैं यकीनन वो आप मुख्तलिफ़ नात ख़्वां से सुनते रहते होंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सुना जाता है, और बिलखुसूस उनका सलाम जैसे आपने बाबर कहा, यकीनन बहुत सारे लोग आपको बात बताए होंगे, यकीनन आप भी जहाँ भी होते होंगे, महफिल जब ख़त्म होती है तो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम से ही ख़त्म होती है। तो लगता ये है कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है वहाँ उनके आशिक़ रज़ा का भी ज़िक्र होता है, इसीलिए सलाम पढ़ा जाता है। और मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ, इस पर याद आगे, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। जी। यहीं पर नहीं होगा, हाँ। आला हज़रत मक्ते में फरमाते हैं, कता फरमाते हैं कि काश महशर में जब उनकी आमद और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो उस महशर में भी इमाम अहमद रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, और आज जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी उनके साथ होंगे। ये एक मुसलमान के लिए एजाज़ की बात है कि अल्लाह का फरमान है कि मैं और मेरे फ़रिश्ते इस पर दरूद पढ़ते हैं, ए ईमान वालों तुम भी कसरत से दरूद पढ़ो। लिहाजा हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को कायम रखें। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा ताकि हम किसी और पहलू पर गुफ्तगू करें। नाज़रीन किराम, आज हमने सिर्फ शख्सियत के हवाले से ज़रा सा एक पहलू आपके सामने पेश किया कि शख्सियत वो क्या है, और मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले दूसरे प्रोग्राम में फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। और आखिर में इस शेर पर इस बात को ख़त्म करता हूँ कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करो दरूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।